cineink.com। आदाब अर्ज़ है, मेरा नाम है परवेज़ आलम और आप समाअत फरमा रहे हैं सिने इंक पर रेडियो मंजिल लंदन। सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल प्रोग्राम में ज़िक्र हो रहा है उर्दू शायरी के मुख्तलिफ़ किस्मों का, यानी कि असनाफ़े सुखन का। गुज़िश्ता प्रोग्राम में यानी कि इसी सिलसिले के पहले प्रोग्राम में आपने गज़ल और नज़्म पर मेहर आलम खां साहब से बातचीत सुनी थी। आज दूसरे और आखिरी हिस्से में एक बार फिर मिलिए मेहर आलम खां साहब से। मेहर आलम खां साहब, आज हम जिक्र करने वाले हैं कसीदे का। जी, कसीदा जैसे अरबी का लफ्ज़ है क़स्द, जैसा पहले भी गुफ्तगू में आया कि ये क़स्द से निकला है, जिसके माने होते हैं इरादा करने के। और गोया कसीदे में शायर किसी ख़ास मौजू पर इजहार ख़याल करता है। उर्दू में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने कसीदे की रिवायत को बहुत मजबूत किया है। बिल्कुल। और फॉर्म के एतबार से परवेज़ साहब, यानी हैत के एतबार से कसीदा गज़ल से मिलता जुलता होता है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि गज़ल के बाद में अगर कोई सबसे मकबूल तरीन कोई फॉर्म रही है उर्दू शायरी की तो वो कसीदा रहा एक पुराने ज़माने में। बिल्कुल। और कहीं ये भी ज़रा लोगों को थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आम तौर पे कसीदा ख़्वानी जिसे कहते हैं ना, कि किसी की भक्ति में तारीफ़ में तारीफ़ में आप अपने आप को खर्च करते हैं पूरी तरह से। कसीदे में बहर शुरू से आखिर तक एक ही रहती है। एक तो जैसे गज़ल में भी एक ही रहती है, तो असल में अरबी में कसीदे का ही रिवाज था। गज़ल वहाँ से, अरबी गज़ल जो है वो कसीदे से निकली हुई फॉर्म है, लेकिन फ़ारसियों ने और हिंदुस्तानियों ने गज़ल में बड़े इजाफे किए और ये दुनिया की एक पॉपुलर फॉर्म बन गई शायरी की। अच्छा, अशार की तादाद कम अज़ कम इसमें 5 होती है और ज़्यादा की कैद नहीं है, ये भी है। कसीदे में रदीफ़ भी लाजमी नहीं, मगर काफ़िया ज़रूरी होता है। अमूमन कसीदे किसी शख्स की मदह यानी तारीफ़ में होते हैं। जी, यानी इसका सबसे अहम जुज़ जो है मदह सराई है, यानी तारीफ़ करना है। ये आमतौर पे ये होता था कि जो जैसे राजा महाराजाओं का दौर था, शहंशाहों का दौर था, सुल्तानों का दौर था, जी, उनमें जो भी दरबारी शायर होते थे या नहीं होते थे, जो बनना चाहते थे, वो कसीदा लिख के लाते थे। कसीदा कहते थे बादशाह की शान में, और उनका इनाम वगैरह, अरे साहब इनाम मिलते थे, सल्तनत मिलती थी, रुतबे मिलते थे, बहादुर फलाना वगैरह वगैरह के। तो अब देखिए इनामात से नवाजा जाता था। आपने तो इसकी जो अज्जाए तरकीबी हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स खुद ही बता दिए कि असल में इसमें कसीदे की 4 बेसिक अज्जाए तरकीबी या एलिमेंट्स जिनको कहें। देखिए, तशवीब कसीदे का पहला हिस्सा होता है, जिसमें शायर इश्क व आशिकी की बातें करता है, शबाब और जवानी के किस्से और फ़िज़ा की रंगीनी का हाल बयान करता है। ठीक है। दूसरा जो उसका जुज़ होता है, फिर तशबीब के बाद में वो गुरेज होता है, यानी वो जो जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसका जिक्र नहायत ही फित्री और मौजू तरीके से करता है, यानी बयान में एक फित्री मुनासबत, तसलसल और रब्त पाया जाता है। मतलब ये कि थोड़ा सा नेचुरल हो, हाँ, और ज़रा लगे कि ठीक ठाक है, मुनासिब। मतलब ये जो बातें कही जा रही हैं ये पॉसिबल हैं और ठीक हैं और काबिल यकीन हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इतनी भयानक, इतनी ज़बरदस्त फ्लैटरिंग हो। हाँ, वो भी होता है। सुनने वाला जो ये कहेगा नहीं यार बकवास है, तो खामोश है ना। देखिए, अरबी में जो कसीदा होता था उसमें वाकई इस बात का ख्याल रखा जाता था, लेकिन जो हमारी उर्दू शायरी में हुआ उसमें मुबालगे से भी काम लिया गया, यानी वो खूबियाँ जो मुझ में नहीं है, मेरी 7 पुश्तों में नहीं है, वो भी बयान कर देता है शायद। झुकने को कहा और आप लेट लिए। जी। तो और कसीदे का जो आखिरी जुज़ होता है वो होता है दुआइया, यानी जो ममदू है, जिसके बारे में कसीदा सराई हो रही है या उसकी मदद सराई हो रही है, उसके बारे में, उसकी सेहत, उसकी लंबी उम्र वगैरह के बारे में, उसकी शान व शौकत के बारे में एक दुआइया कलमात, दुआइया शेर पढ़े जाते हैं कि अल्लाह करे आपका जो है इकबाल बुलंद रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, आप बहुत दिनों तक राजपाट करें वगैरह वगैरह। और ये शायर एक ख़ास नीयत से करता है कि इसके बाद में, असल में ये सुनने के बाद में कोई भी शख्स जो है अपनी बदा सुन के खुश होता है, तो शायर जो है उसके पीछे बिटवीन द लाइन्स जो होती है वो एक सिले की तलब भी रहती थी कि उसको एक इसका कि जब यहाँ पे वो पहुँचेगा और जहाँ पे पहुँच के वो पढ़ेगा उसको, और उसके बाद में फिर जो भी सामने शख्स है जो साहिब हैसियत है वो खुश होगा और इनाम निकालेगा। जी। खैर, इसकी कोई मिसाल देंगे आप? देखिए, मैं इसकी उस तरह की कसीदे की मिसाल तो नहीं, लेकिन एक ऐसे कसीदे की मिसाल देता हूँ जिसको हमारे सुनने वाले और हमारे यानी हिंदुस्तानी आवाज़, क्योंकि हमारी पंच लाइन है, तो उसी हिंदुस्तानी आवाज़ को इसमें महसूस कीजिए इस कसीदे में। और इसको सैयद मोहम्मद मोहसिन का उरीवी साहब का लिखा हुआ है, कसीदा लामिया के नाम से मशहूर है। समते काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल,
گھر میں اشنان کریں سر قدانے گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے طول عمل. بہت لمبی ہے صاحب، کیا بات ہے، بہت عمدہ. لیکن میں اس کا آخری بند ایک اور بند آپ کی جی وہ پڑھنا چاہوں گا. صف محشر میں تیرے ساتھ ہوا تیرا مداح، صف محشر میں تیرے ساتھ ہوا تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل، کہیں جبریل اشارے سے ہاں بسم اللہ، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. محسن کاکوروی کا یہ قصیدہ اعلامیہ، اس کے 2 بند ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو یہ قصیدہ ہو گیا. اور قصیدہ خوانی میں ہمارے غالب صاحب نے بھی قصیدے کہے صاحب. ہاں غالب نے بھی قصیدے کہے ہیں، میر نے بھی کہے ہیں، ابراہیم ذوق اور سودا نے بہت پائے کہ، لیکن وہ اتنی گاڑھی اردو میں ہے کہ اگر میں ان کی مثال یہاں پیش کروں گا تو میں سمجھ سکتا ہوں. ہاں بس. تو اب ہم ایک اور جو اصناف سخن میں بہت مشہور فارم ہے اردو پوئٹری کی، اس کی جانب آتے ہیں، اور اس کا نام ہے ربائی. جی اب ربائی کا لفظ جو ہے وہ عربی کے ربا سے نکلا ہے، اور ربا معنی ہوتے ہیں 4 کے. ٹھیک ہے سر؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو سننے والے ہیں عام طور پہ جن کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچا، ان کو یہ پتا ہے کہ عمر خیام کی رباعیات بڑی مشہور ہیں. جی ربائی کی جمع ہے رباعیات. جی عمر خیام کی رباعیات جو ہیں بہت مشہور ہیں، اور میں آپ کو اس کی کچھ رباعیاں سناؤں گا. لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک اصل میں ان کے اس کی فارم یہ ہوتی ہے کہ پہلے 2 مصرے جو ہوتے ہیں اس میں ردیف اور قافیہ رہتا ہے، تیسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، چوتھے میں ردیف قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. تو یہ تو اس کی فارمیٹ ہے. اور لیکن اس کے 2 بیسک اوزان ہیں جس سے 24 وزن نکلے ہیں. وزن آپ کو بتانا چاہوں گا، جو اقرب مکفوف مکفوف مجبوب اور اقرب مقبوض مکفوف احتم ہیں، یعنی مفعولو مفاعلو مفاعلو فعل فعول، ایک وزن یہ ہے، اور ایک ہے مفعولو مفاعلن مفاعلو فعل یا فعول. یہ 2 بیسک وزن ہیں جس میں اگر تخنیق کا عمل کیا جائے تو 24 وزن اس سے نکلتے ہیں اور رباعیاں اس کے اوپر کہی جاتی ہیں. لیکن اس بحر کے علاوہ آپ کسی اور اس میں 4 لائنیں اگر کہہ بھی لیں اسی ردیف قافیے کے ساتھ میں اور اسی فارم میں، تو ان کو ہم رباعی نہیں کہیں گے. تو یہ تو ایک اس کے بارے میں بات ہوئی. عمر خیام جو تھے ایران کے بڑے مشہور شاعر، فلسفی اور نجومی اور پتہ نہیں کیا کیا علوم ان کے ماہر تھے یہ. لیکن ان کی شہرت جو ہوئی ہے وہ رباعی کے سلسلے سے ہوئی. یعنی ہماری دنیا میں ہمارے اس حصے میں جو عمر خیام کو جانا جاتا ہے وہ ان کی رباعیات کے لیے جانا جاتا ہے. اور یہاں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو 11ویں صدی ہے، 11ویں صدی کے شاعر ہیں. 1048 یہ تھا ان کا، یہ 18 مئی کو 1048 میں پیدا ہوئے تھے اور 4 دسمبر 1131 میں ان کا انتقال ہوا. دیکھیے ان کا شمار بلا مبالغہ دنیا کے مقبول ترین شاعروں میں ہوتا ہے. اور خیام کی بین الاقوامی شہرت کا زیادہ دار و مدار جو ہے ایک انگریز شاعر ایڈورڈ فٹز جیرلڈ جو تھے انگریز شاعر، انہوں نے ان کی رباعیات کے ترجمے کیے. اور ان کے جو 1859 کی جنوری میں ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا ان کی رباعیات کا ترجمہ کا، اور تب سے دنیا ان کی رباعیات کے بارے میں جانی. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی شاعر کو اگر ایڈورڈ فٹز جیرلڈ جیسا آدمی مل جائے تو اس کو ایک بین الاقوامی سطح پر یا انٹرنیشنل لیول پہ پہنچا دے. تو عمر خیام کی مقبولیت میں ایڈورڈ فٹز جیرلڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن دیکھیے صاحب، یہ خیام کا سب سے پہلا ترجمہ جو تھا وہ پھر ایک ہندوستانی نے کیا تھا، اور ان کا نام تھا راجہ مکھن لال. اچھا جی اور دکن کے دربار سے وہ وابستہ تھے، اور نظام نصیر الدولہ نے انہیں راجہ کا خطاب دیا تھا. کیا بات ہے، واہ. اور یہ 1842 میں ہوا تھا، یعنی فٹز جیرلڈ کے جو ترجمے سے بھی کئی سال پہلے کی بات ہے. جنوری 1960 میں دلی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے پروفیسر واقف مراد آبادی، میں آپ کو کچھ ایسے شعر سناتا ہوں جو یعنی ایک رباعی کی شکل میں، جو انہوں نے واقف مراد آبادی نے ان کا ترجمہ کیا ہے رباعیات عمر خیام کا. میں ذرا سا یوں سمجھ لیتا ہوں کہ عمر خیام نے اپنی رباعیات فارسی زبان میں لکھی. جی اور آپ نے ایک بار بھی ابھی یہ نہیں بتایا کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے رباعی کا. میں نے بتایا یعنی نہیں، مطلب مصروں کے حساب سے نہیں بتایا. دیکھیے 4 مصرے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا ربا سے نکلا ہے رباعی. ربا کے معنی 4 کے ہوتے ہیں، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اور چاروں مصروں میں پہلے 2 مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم ردیف ہوتے ہیں. اور تیسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن چوتھے مصرے میں پھر قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا
کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو عمر خیام سے پہلے ہم کیوں نہ ایک جو اردو میں لکھی ہوئی ربائی ہے جی جی اس کو پہلے تھوڑا سا پڑھ لیں اور سمجھ لیں. میں جوش کی ایک ربائی پڑھوں اگر آپ ہاں یہ بات ہوئی نا. ہاں دیکھیے. خود سے نہ اداس ہوں نہ مسرور ہوں میں، بالذات نہ روشن ہوں نہ بے نور ہوں میں، واہ مختار سے مختار ہے تو. واہ کتنا بڑھیا، کیا عمدہ ہے. مختار سے مختار ہے تو، مجبور ہوں مجبور ہوں میں. واہ میرے خیال سے اس ربائی سے جوش کی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے یہ ایک طرح کی حمد بھی ہے اس ربائی میں. جوش ملیح آبادی کیا خوبصورت. اور دیکھیے اس کا وزن جو ہے مفعول مفاعل فعل، اور دوسرا اس میں مفعول فعل، یعنی دونوں اوزان اس میں استعمال. اور کوئی مثال آپ دیں گے یہاں پہ موقع ہو تو؟ نہیں، میں ایک ربائی اصل میں مجھ پہ یہ لیبل لگتا ہے کہ میں صاحب نارتھ کے لوگوں کو زیادہ اپنے باتوں میں لاتا ہوں. ایک دکن سے ایک ربائی سن لیجئے، اور وہ ہے امجد حیدرآبادی کی. ہر محفل سے بحال خستہ نکلا، ہر بزم طرف سے دل شکستہ نکلا، منزل ہی نہیں یہاں مسافر کے لیے، سمجھا تھا جسے مقام رستہ نکلا. واہ سمجھا تھا جسے مقام رستہ نکلا. جی میں اس کی پروفیسر واقف مراد آبادی کا ترجمہ جو ان کا ایک ربائی کا ہے، عمر خیام کا. جی جی، اور بالکل ربائی کی فارم میں ہے. وہ سنائیے. وہ کہتے ہیں کہ ہے جام سے وابستہ جوانی میری، کیا بات ہے جام سے وابستہ جوانی میری، یہ میں ہے کلید کامرانی میری، یعنی میری کامرانی کی کنجی ہے. یہ ہے جام سے وابستہ جوانی میری، یہ میں ہے کلید کامرانی میری، تم تلخ بتاتے ہو تو کچھ عیب نہیں، تلخ تو ہے عین زندگانی میری. تو یہ بالکل، یعنی یہ فارسی کا یہاں پہ موقع نہیں ہے کہ، لیکن یہ پروفیسر واقف مراد آبادی نے ربائی کی فارم میں یہ اس کا ترجمہ کیا، ورنہ کچھ لوگوں نے اس کو قطعات کی شکل میں بھی اس کی رباعیات کا ترجمہ کیا ہے. اور اب کیا ہے حمد جو کہی جاتی ہے، حمد کہتے ہیں، حمد وہ لفظ ہے جو خدا کی تعریف کے لیے مخصوص ہے. یعنی اگر ہم حمد کہیں تو شاعری کی وہ فارم جس میں خدا کی تعریف کی گئی ہو. اور ایسی نعت وہ ہے جو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں جو کلمات یا جو شاعری کی گئی وہ نعت کہلاتی ہے. اور منقبت وہ شاعری ہے جو اشعار کے ذریعے جو جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف ہوتی ہے. ایسے اشعار اور اولیاء کی تعریف میں بھی منقبت لکھی جاتی ہیں. عام طور پہ میں ذرا سمجھ لیتا ہوں کہ جیسے حمد اللہ کی تعریف میں ہوتی ہے، نعت جو اللہ کے رسول ہیں ان کی تعریف میں ہوتی ہے، منقبت جو ہے وہ حضرت علی کی شان میں بھی ہوتی ہے، لیکن جو ولی ہیں، جو اولیاء جن کو کہتے ہیں، ان کی شان میں بھی جو اشعار لکھے جاتے ہیں ان کو بھی منقبت کہتے ہیں. بالکل صحیح. چھوٹی سی ایک بات عرض یہ کر دوں کہ تھوڑا سا میرا میوزک سے تعلق رہا ہے، ہندوستانی سنگیت سے. اس میں کیا ہوتا ہے، قوالی کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں. یعنی قوالی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حمد کی شکل میں گائی جاتی ہے جو اللہ کی شان میں ہوتی ہے، ایک نعت گائی جاتی ہے، منقبت بہت زیادہ گائی جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت نظام الدین کے مزار پہ یا خواجہ صاحب کے مزار پہ یا بابا فرید کے مزار پہ جو چیزیں گائی جائیں گی وہ سب منقبت میں آئے گی. پھر ایک چوتھی چیز اس میں اور جڑ جاتی ہے، وہ ہے رومانٹک، رومانی، جس میں غزل بھی ہو جائے گی. ہاں ظاہر ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز گالی جائے گی. جی وہ قوالی میں غزل بھی آ جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو غزل کی شکل میں بھی کوئی چیز لکھی جا سکتی ہے. نہیں، یہ جو حمد اور نعت اور منقبت، یہ دیکھیے اس کا میٹر ہوتا ہے، یہ میٹر میں پابند اس میں لکھی جاتی ہیں، غزل کی فارم میں اشعار لکھے جاتے ہیں. لیکن اس میں جو ان اشعار کا فوکس جو ہوتا ہے یا تو اللہ کی ذات ہوتی ہے حمد میں، اور نعت میں رسول ہوتے ہیں، اور منقبت میں. اس کے علاوہ اور کیا مثال ہے؟ سلام ایک ایسی صنف شاعری ہے اردو میں کہ جو کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے تعلق سے، یعنی ان کی سلامتی کے لیے اور ان کے بارے میں جو بھی نظم یا پوئم لکھی جائے گی اس کو سلام کہتے ہیں. سلام حالانکہ ایک بات اور ہے، جو میلاد شریف ہوتا ہے اس میں بھی ایک فارم ہوتی ہے، سلام ان پر، ایسے سلام بھی بھیجا جاتا ہے، سلام پڑھا بھی جاتا ہے. خیر بہرحال اب یہ دیکھیے، اب جو سلام لکھے جا رہے ہیں اس میں غزل سے ترکیبی، غزل کی طرح کے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا قافیے کی پابندی اس طرح سے کر لیتے ہیں، ردیف قافیے کی، جس طرح سے کہ غزل میں ہوتی ہے، لیکن تھیم اس میں ضرور ایک بالکل وہی ہوتا ہے. جیسے میر ببر علی انیس جو ہیں، وہ سلام ان کے بہت مشہور ہیں. ان کا ایک سلام ہے، اس کا ایک آدھ بند میں آپ کو، اور اس کا حسن آپ خود دیکھیں. کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، کسی کی آس بغیر از خدا نہیں رکھتے، نہ روئے بیٹوں کے غم میں حسین باہر صبر، باہر صبر، یہ داغ ہوش بشر کے بجا نہیں رکھتے، حسین تیغوں کے آگے سے کس طرح ہٹتے، حسین تیغوں کے آگے سے کس طرح ہٹتے، بڑھا کے پیچھے قدم پیشوا نہیں رکھتے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ.
فقط حسین پر یہ تفرقہ پڑا، ورنہ کسی کی لاش کو سر سے جدا نہیں رکھتے۔ کیا بات ہے، اب یہ دیکھیے لاش کو سر سے جدا نہیں رکھتے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو حمد ہے یہ ایک سے ایک قوالوں نے گائی ہے۔ جی جی، بہت عمدہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں صاحب، تو یہ ہوا سلام، اور سلام کے بعد میں مرثیہ۔ جی جی، اب دیکھیے مرثیہ بھی جو ہے وہ لفظ رسا سے بنا ہے۔ رسا کے معنی ہے مردے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا، یعنی مرثیہ وہ صنف شاعری ہے جس میں کسی آدمی جو مر گیا ہے، جو ہم میں نہیں رہا ہے، اس کا ماتم کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر رویا جاتا ہے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے رویا جاتا ہے۔ تو یہ صنف شاعری عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اردو اور فارسی میں مرثیے کی صنف زیادہ تر اہل بیت یعنی واقعہ کربلا کے جو واقعے ہیں اس کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو اگر ہم دیکھیں تو دکنی شاعر تھا ملا وجیح، وہ اس کا پہلا انہوں نے مرثیہ لکھا تھا، اور لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی ملی، اور میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء نے مرثیے کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ یہ سب تو یہ تو دو نام تو اتنے زبردست ہیں مرثیے میں، جی، ایک تو میر انیس اور میر دبیر، اور دونوں لکھنؤ والے تھے۔ جی جی، اور ایک طرح کی رائولری بھی تھی۔ ہاں ظاہر ہے۔ اور بہت بار اس پہ بحث ہوتی ہے کہ میر بہتر تھے کہ دبیر بہتر تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں میر کے یہاں بڑی خوبصورت ہیں، کچھ چیزیں دبیر کے یہاں خوبصورت ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے مرثیے کے فن کو آسمان پہ چڑھا دیا۔ میں آپ کو ایک مرثیے کے ایک دو بند پڑھتا ہوں جو میر انیس کا ہی مرثیہ ہے میرے پاس، اور اس کا عنوان ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرہ کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں سفر آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں ہیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعداء کو جواب، اور شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے واہ۔ ہیں۔ مثنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی مشہور فارم رہی ہے ایک زمانے میں، اور اردو کے ایک سے ایک استاد جو شاعر جو بھی ہوئے ہیں انہوں نے مثنوی کہی ہے، وہ لکھی ہے۔ جی، تو مثنوی وہ صنف شاعری ہوتی ہے جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی دونوں مصروں میں قافیے رہتے ہیں، اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے، لیکن پوری مثنوی ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ اور مثنوی کا مزاج کہ وہ داستانی ہوتا ہے، اور اس میں عموماً لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں جیسے نثر میں ناول، عموماً چھوٹی بحروں میں تاریخی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر مثنویاں لکھی گئی ہیں، مگر اس کے لیے بھی کچھ پرویز صاحب بحریں مخصوص ہیں اور شعراء اس کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ فارسی میں مولانا روم کی مثنوی بڑی مشہور ہے، اور اردو میں میر حسن دہلوی کی مثنوی سیر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم تو بہت مشہور ہے۔ جی جی، اس کے علاوہ مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے زہر عشق، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا زہر عشق، جی، اس کا کچھ حصہ ہے آپ کے پاس میں کچھ سنانے کے لیے؟ جی، زہر عشق کا بھی ہے، اور جناب سیر البیان سے بھی دو شعر پڑھ سکتا ہوں۔ جی، پہلے سیر البیان کو سنیے، اس کے دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو آتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو آتی نہیں۔ اب یہ دیکھیے سیر البیان سے دو شعر تھے، اب آپ نے ان کا مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق، اس کے کچھ دو ایک بند ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس کی خوبی یہ ہے اس میں کہ آپ کو حمد بھی نظر آئے گی، نعت بھی اور منقبت بھی۔ شعر سن لیجئے۔ حمد کا اشعار جو ہیں وہ 3 ہیں۔ لکھ قلم پہلے حمد رب ودود، کہ ہر ایک جا پہ ہے وہی موجود، ذات معبود جاویدانی ہے، باقی جو کچھ کہ ہے وہ فانی ہے، ہمسر اس کا نہیں ندیم نہیں، سب ہیں حادث کوئی قدیم نہیں۔ یہ ہم کے شعر تھے۔ نعت کے شعر سنیے اسی میں۔ مدح احمد زباں پہ کیوں کر آئے، بحر کوزے میں کس طرح سمائے، ذات احمد کوئی کیا جانے، یا علی جانے یا خدا جانے۔ کیا بات ہے، یا علی جانے یا خدا جانے۔ اب دیکھیے منقبت کے 2 شعر دیکھ لیجیے۔ مدح حیدر میں جو کھول یہ دہن، اس سے آگے نہیں ہے جائے سخن،
کوئی حیدر کا مرتبہ سمجھا، کوئی بندہ کوئی خدا سمجھا. بہت عمدہ. یہ سب مثنوی کی جی مثالیں یہ ایک اسی مثنوی زہر عشق کے یہ 3 بند تھے، جس میں پہلے بند میں حمد ہے، دوسرے میں نعت ہے، تیسرے میں منقبت ہے. جی جی جی. میر علم قسم، ہم ذکر کر رہے ہیں اردو شاعری کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، جس کو اصناف سخن کہتے ہیں، اور ہم نے ذکر کیا غزل کا، نظم کا، اور ساتھ میں مثنوی کا، رباعی کا، قصیدے کا، وغیرہ وغیرہ، مرثیہ، سلام. ایک فارم اور ہوتی ہے، بہت مشہور فارم رہی ہے، بہت لوگوں نے لکھا ہے اس پر، اور وہ ہے مسدس. جی مسدس حالی بہت مشہور ہے. اور مسدس جو ہے جیسے نام سے ظاہر ہے، یعنی 6 مصروں کی ایک بند پر مشتمل شاعری کو مسدس کہتے ہیں. 5واں اور 6واں مصرع جو ہے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. طویل اور مسلسل نظموں کے لیے اس کا استعمال بہت ہوا ہے. سب سے مشہور مولانا حالی کی مسدس حالی. جی مسدس حالی سے کچھ سنائیے. دیکھیے یہ مسدس جو فارم ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ 6 مصروں کی ایک بند پر مشتمل شاعری کو ہم مسدس کہتے ہیں. اور مسدس حالی سے لیجیے میں کچھ بند آپ کو سناتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. بہت مشہور ہے جناب. یہ تو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک زمانے میں جو میلاد شریف ہوتے تھے، جو پروفٹ کی شان میں بہت کچھ مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ان میں یہ چیز تو پڑھی ہی جاتی ہے ہمیشہ سے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. جی. خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کیا بات ہے. یہ پروفٹ کی شان میں. جی یہ مسدس حالی سے تھا. یہ تو ذکر ہوا مسدس کا. مہر علم قسم، مجھے یاد ہے جب ہم بات کر رہے تھے غزل کے 2 اشعار، آپ نے کچھ کہا تھا کہ ایک ساتھ آتے ہیں اور اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی رہتی ہے تو اس کو قطع کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات کہی تھی. تو قطع پہ ذرا سی تھوڑی سی روشنی اور ڈال لیتے ہیں. ہاں 4 مصروں پر جو مشتمل صنف سخن ہے، جس کے پہلے اور تیسرے مصرے میں ردیف اور قافیے کی قید نہیں ہوتی، البتہ دوسرے اور چوتھے میں یہ رہتے ہیں، ردیف بھی رہتی ہے اور قافیہ بھی رہتا ہے. گویا 2 شعروں کا مجموعے کو ہم قطع کہتے ہیں. اور یہ ایسے 2 اشعار ہوتے ہیں جو حقیقت نگاری پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی دونوں اشعار میں مضمون کوئی ایک ہی رہتا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے. یہ غزل کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی غزل کے 2 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، اور آزاد طور پر کہے گئے اشعار بھی یعنی قطع ہو سکتے ہیں. عام طور پر میں نے بہت بار یہ دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے شاعر رہے ہیں انہوں نے صرف قطعاتی لکھے ہیں. مطلب یہ کہ غزل کے تو ہو سکتے ہیں، آپ نے صحیح کہا، لیکن انہوں نے وہ جو 4 مصرے ہو گئے یا جو 2 شعر ہو گئے اور اس کو ایک قطع کہہ کے وہیں چھوڑ دیا آزاد. مطلب یہ کہ اس کے بعد میں پھر انہوں نے 2-3 اشعار نہیں لکھے کہ وہ غزل مکمل کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نریش کمار شاد نے تو بہت قطعات لکھے. بالکل، بہت عمدہ نام لیا آپ نے. انہوں نے صرف قطعات ہی زیادہ لکھے ہیں کہ رات کی پرسکوت ظلمت میں فرت حسرت سے رو رہا ہے کوئی، بہت عمدہ. زندگی کے حسین کھیتوں میں دکھ بھرے گیت بو رہا ہے کوئی. کیا بات ہے. بو رہا ہے گیت بنا، اور زندگی کے حسین کھیت میں. یہ دیکھیے ایسی آگے ایک اور قطع ہے ان کا کہ اس غم و یاس کے سمندر میں کوئی آسودگی کی لہر نہیں، اس غم و یاس کے سمندر میں کوئی آسودگی کی لہر نہیں، زندگی ہچکیوں کی نگری ہے، زندگی قہقہوں کا شر نہیں. بہت عمدہ. تو یہ زندگی قہقہوں کا شر نہیں. اب اسی طرح قطع کی طرح بھی جیسے ہم یہ 4 مصرے ہوتے ہیں، اسی 3 مصروں والی بھی ایک نظم ہوتی ہے، اور جس میں قافیے کی یعنی پابندی بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم مثلث کہتے ہیں. مثلث اور ثلاثی بھی کہتے ہیں. مثلث جس کو انگریزی میں ٹرائنگل بولتے ہیں. ہاں مثلث ٹرائنگل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ ایک یونٹ ہوتی ہے جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور اس میں مثال دیجیے. ہاں جس کے تینوں مصرے برابر کے ہوتے ہیں، اور کبھی پہلا اور دوسرا، کبھی پہلا اور تیسرا، اور کبھی تینوں مصروں میں قافیہ ہوتے ہیں. یہ اس کی وہ ہے. تو میں آپ کو ایک مثال بہت آپ کے دوست اور بڑے محبوب شاعر جو ہیں شہریار، ان کی ایک نظم سناتا ہوں. جی ارشاد. مائل بکرم ہیں راتیں، مائل بکرم ہیں راتیں، آنکھوں سے کہو اب مانگیں، خوابوں کے سوا جو چاہیں. بس ختم. واہ یہ کیا بات ہے. کہ دیکھیے اتنی خوبصورت ثلاثی ہے. یہ جو فارم ہے آپ نے بتایا یہ ہے ثلاثی. جی اچھا، اس کے علاوہ چلتے چلتے کچھ جو چھوٹی چھوٹی فارمز ہیں لیکن بہت زیادہ مقبول نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کچھ لکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ پاپولر ایک فارم ہو رہی ہے جو بالکل اپنی دیسی فارم ہے، وہ ہے پنجاب سے آئی ہوئی، اور وہ ہے ماہیہ.
سو ماہیہ جو ہوتا ہے پنجابی شاعری کا ایک مقبول صنف ہے، اور اس کی پنجابی جو لوک سنگیت ہے اس میں اس کی جڑیں ہیں بہت زیادہ. ہاں. اور سب سے پہلا، آپ تو فلموں کے آدمی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 1936 میں ایک فلم آئی تھی خاموشی، اور وہ ہمت رائے نے اس میں ماہیہ لکھے تھے. اچھا، مجھے دو باتیں اس میں پہلی بار پتہ لگیں. ایک تو میں فلموں کا آدمی ہوں اور دوسری بات یہ کہ 1936 میں بھی کوئی خاموشی نام کی فلم آئی تھی. دیکھیے، اب وہ پہلی فلم تھی یعنی جو اردو میں ماہیے جو لکھے گئے، اور ہمت رائے صاحب نے اس میں کچھ ماہیے لکھے تھے. یہ اس کی مثال دیجیے صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات کہی آپ نے. اب یہ قافیہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے اس کا وزن بھی ہوتا ہے کہ فیلن 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 یا فیلان، یہ دوسرے میں یہ وزن ہوتا ہے پہلے اور تیسرے کا. تو یہ ہمت رائے صاحب نے کچھ لکھا اس پہ؟ ہاں کیا؟ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بار تو مل ساجن، آ کر دیکھ ذرا ٹوٹا ہوا دل ساجن. واہ، آپ نے دیکھا کہ پہلے اور تیسرے کا قافیہ اور ردیف ایک ہیں، سب بالکل ایک ہے نا. اور ایسی سہمی ہوئی آہوں نے سب کچھ کہہ ڈالا خاموش نگاہوں نے. سہمی ہوئی آہوں نے سب کچھ کہہ ڈالا خاموش نگاہوں نے. اب اس میں بھی تو یہ پہلا اور تیسرا جو ہے بالکل ہم قافیہ ہیں، اور دوسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ اس میں قافیہ نہیں ہوتا. ایسی یہ ماہیہ کی مثال ہوئی. جی، ایک اور مثال دیکھیے. کچھ کھو کر پائے ہم، دور کہیں جا کر ایک دنیا بسائے ہم. یہ طرز بیاں سمجھو، کیف میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کی زبان سمجھو. بہت عمدہ. یہ 3 لائنیں ہیں، اور 3 میں آپ نے بتایا کہ پہلی اور تیسری جیسی کس طرح سے رائمنگ ہے اپنے آپ پہ. ایک اور قسم ہے جب آپ نے یہ ذکر کیا ہے، وہ ہے ہندی کی بڑی مشہور قسم ہے دوہا، جس کو پڑھ پڑھ کے ہم نے بڑے ہوئے ہیں. جی، اور کبیر اور رسخان وغیرہ وغیرہ، پوری لمبی ایک فہرست ہے. اور رحیم خان خانہ، جن لوگوں نے بڑے دوہے لکھے. جی، تو دوہے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 مصروں کا مطلب ایک شعر ہی ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے، اور جسے اردو شاعروں نے بھی اپنایا ہے. اس کی دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے. ہندی کا دوہا جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بالکل ایک آزاد شعر کی طرح. اور دوہا میں نگاری میں کبیر تلسی جیسا آپ بتا رہے تھے، اور عبدالرحیم خان خانہ مشہور ہوئے، انہوں نے مشہور دوہے لکھے. کبیر کا وہ دوہا بڑا مشہور ہے کہ دنیا کیسی باوری پتھر پوجن جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوچھے جس کا پیسا کھائے. ہر مصرے میں 24 ماترائیں ہوتی ہیں اس میں دوہے میں، اور پہلے حصے میں 13 ہوتی ہیں اور دوسرے میں 11 ہوتی ہیں. ہاں، اردو میں ندا فاضلی کے دوہے بڑے مقبول ہوئے. جی ہاں. اب دیکھیے اس کے 1-2 مثالیں مجھے یاد ہیں ان کی، کہ پوجا گھر میں مورتی میرا کے سنگ شام. بہت عمدہ. پوجا گھر میں مورتی میرا کے سنگ شام، جس کی جتنی چاکری اتنے اس کے دام. بہت عمدہ. ایسے ہی مٹی سے ماٹی ملے کھو کے سبھی نشان، اور کس میں کتنا کون ہے کیسے ہو پہچان. بہت عمدہ. اور 7 دن بھگوان کے کیا منگل کیا بہت پیر. اچھا ہے. 7 دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر، جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے فقیر. بہت عمدہ. اور ایک اور ہے کہ چاہے گیتا واچیے چاہے پڑھیے قرآن، میرا تیرا پیار ہی ہر پستک کا گیان. میرا تیرا پیار ہی ہر پستک کا گیان. بہت عمدہ. واہ. دیکھیے تو یہ دوہے کا تو ذکر دیکھیے تھا. ماہیہ ہم نے ذکر کیا، دوہے کا ذکر کیا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور فارم ہو تو، اور ویسے تو دیکھیے فارمس طرح طرح کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ مشہور فارمز جو ہیں وہ یہ یہی مشہور ہیں. فارمس ہیں. جی. تو مہر عالم خان صاحب، کل ملا کر شاعری کرنے سے پہلے اگر ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے تو اچھا ہے. ہاں ظاہر ہے. دیکھیے جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ گیان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شاعروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی شاعری پڑھیں یا سنیں. یعنی جو کنٹمپریری، جیسے انٹرنیٹ پہ بہت شاعری، بڑی مقبول شاعری پرانے شاعروں کی بھی موجود ہے اور نئے شاعروں کی بھی، تو اس کو سنیں، ان کے طرز کو سمجھیں، اور جو میٹرز ہم نے بتائے ہیں اور مقبول بحروں کی ہم نے مثالیں دی ہیں ان پر کوشش کریں. امید کرتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اردو شاعری کے حوالے سے، وہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو پسند آئے گی، ان کے کسی کام آئے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک کو بھی اردو شاعری سمجھنے، پرکھنے یا لکھنے یا پڑھنے کی تھوڑی سی تمیز آ گئی، یا سلیقہ آ گیا، یا وہ بہت آگے بڑھ گیا، تو مجھے لگتا ہے ہماری جو یہ سیریز ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا. بالکل ہماری یہ کوشش کامیاب سمجھی جائے گی. تو پرویز صاحب، میں بھی اجازت چاہتا ہوں. آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا اس پروگرام کو کرنے میں، اور اس سے پہلے علم شاعری کی سیریز کو کرنے میں. بہت عمدہ. اور علم شاعری کے جو ہم نے تقریباً 16 حصے تھے، وہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. وہ ہم نے لندن میں ریکارڈ کیے تھے جب آپ وہاں آئے ہوئے تھے کچھ مہینوں کے لیے. لندن میں آپ کا قیام تھا. اور اس کے بعد میں جو پروگرامس ہیں وہ ہم نے یہاں انڈیا میں کے ریکارڈ کیے ہیں. اور یہ کہنے میں کہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ گڑگاؤں نام کی جگہ ہے، جی جی، گرو گرام جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر ہم نے
کہ گھر میں بیٹھ کر اس کو ریکارڈ کیا ہے، تو اس لیے اگر کچھ آوازیں ہماری ریکارڈنگ کے دوران پیچھے سے اگر آتی بھی ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید سننے والوں کو اس کو درگزر کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آوازوں کا ملک ہے اور آوازوں کا شہر ہے، اور آوازیں آتی رہنی چاہیے. دیکھیے آوازیں بند نہیں رہنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح کی براڈ کاسٹنگ آپ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ جو بہت ساؤنڈ پروف اسٹوڈیوز وغیرہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے منٹو کے الفاظ میں جھوٹی سی باتیں لگتی ہیں، یعنی وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوتی ہیں. ہم اداکاری زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں ہم باتیں کر رہے ہیں اور فطری طور پہ باتیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مہر عالم خان. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سامعین آپ سے اب اجازت. خدا حافظ. خدا حافظ. cineinc.com